शहबाज शरीफ खुद जो है वो मुल्ज़म है नैब के, और ये शहबाज शरीफ से पूछ के अगला चेयरमैन लगाना ऐसा ही होगा कि हम चोर से पूछें कि आप बताइए आपका तफ्तीशी कौन हो। हम शहबाज शरीफ साहब से कंसल्टेशन नहीं करेंगे अगले चेयरमैन की तैनाती के लिए। कल इस ज़मन में ऑर्डिनेंस जो है वो आएगा जो इस लैकूना को दूर करेगा कि अगर चेयरमैन, अगर लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द अपोजिशन में से कोई शख्स जो है वो मुलव्वस है नैब के केस में, तो फिर कंसल्टेशन का तरीका क्या होना चाहिए। बेहतर होता कि अपोजिशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन को बदल लेती और हम एक ऐसे आदमी से कंसल्टेशन करते जिसके ऊपर कोई इल्ज़ामात नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग के, या शायद अपोजिशन के पास ऐसा बंदा भी कोई नहीं है वैसे फ्रंट रोज़ में। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही इसी तरह के कारनामों में मुलव्वस हैं, लेकिन बहरहाल कोशिश करते कि जूनियर मेंबर को ले आते सामने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करन नाज। फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू अभी आप सुन रहे थे। ऑपोजिशन से EVM पर बात होगी, लेकिन चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं करेंगे। फवाद चौधरी साहब मज़ीद कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को अपना लीडर तब्दील करना होगा। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि चेयरमैन नैब से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस मुकम्मल हो गया है जो कल आ जाएगा सामने। पेंडोरा पेपर्स के मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन के तहत सेल बनाया गया है। ऑपोजिशन पहले ही हुकूमती तहकीकात को दिखावा करार दे चुकी है। अब दूसरी तरफ पानामा पेपर्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने वाली जमात इस्लामी एक बार फिर मैदान में है। पेंडोरा पेपर्स के मामले को भी सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी हो रही है। सुनिए बात। पेंडोरा पेपर्स में जिन जिन के नाम आए हैं उनका भी एहतसाब हो जाए। हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, कागजी और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और एक बार फिर यही अर्ज़ करूँगा कि पूरी कौम अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है कि वो कौम के साथ इंसाफ करे और जिन लोगों ने कौम की दौलत को लूटा है उसको वापस लाने में सुप्रीम कोर्ट अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करे। अपोजिशन ने और दीगर जमातों ने पानामा पेपर्स की तरह ये पेंडोरा पेपर्स पर भी कमर कस लिया है। सुप्रीम कोर्ट जाने की बातें हो रही हैं, जमात इस्लामी की तरफ से ये वार्निंग है, ये बात की जा रही है। दूसरी तरफ जो EVM का मामला है उस पर फवाद चौधरी साहब बड़ा क्लियरली, बड़ा वाज़ेह आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं कि जो EVM का मामला है उस पर तो बात होगी शहबाज शरीफ साहब से, ऑपोजिशन लीडर से, लेकिन जो चेयरमैन नैब की तैनाती का मामला है उस पर मुशावरत नहीं करेंगे, उस पर कंसल्टेशन नहीं की जाएगी उनसे। सदाकत अब्बासी साहब ज्वाइन कर चुके हैं मुझे प्रोग्राम में। खुशामदीद कहूँगी सर आपको। सदाकत साहब, सर चेयरमैन नैब के लिए ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं करेंगे और सदारती ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे, लेकिन काबीना में वज़रा से हर मामले पर मुशावरत होगी, हालांकि कई मुशीर और वज़ीर उनके खिलाफ भी तहकीकात हो रही हैं। सर बहुत शुक्रिया किरण। अगर आप इस सवाल को इस तरह फ्रेज कर देती कि काबीना के जितने वज़रा हैं उनसे अगर हम उनसे मुशावरत करके अगर हम ये जो पेंडोरा पेपर्स हैं उनके बारे में फ़ैसला उन वज़ीरों से मुशावरत करके करें तो फिर ये सही पैरेलल ड्रॉ होगा। शहबाज साहब की बतौर अपोजिशन लीडर हमें बिल्कुल उनको मानते हैं, उनके तमाम फ़ैसलों को मानते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मफादात का टकराव है। जो आपके इखलाकियात हैं उसका जनाजा निकल जाएगा कि हमने शहबाज साहब पे केस तेज़ करने के लिए, उन पे फैसले लेने के लिए, कौमी ख़जाने का पैसा वापस ले जाने के लिए, शहबाज साहब की गिरद घेरा तंग करने के लिए हम उनकी मर्ज़ी का नैब का चेयरमैन लगाएं जिसको वो साइन करें। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें कोई आइन और कानून का पता नहीं है, लेकिन आइन और कानून में अगर कोई गलती हो गई है और अगर इखलाकियात और माशी जो आपके माशरती जो रवैये हैं, इसीलिए पार्लियामान होता है, इसीलिए ये आपको ऑर्डिनेंस की गुंजाइश छोड़ी है कि आपने अपने मुल्क के लोगों की मर्जी के ऐन मुताबिक कानून बनाना है। मुझे आप जवाब दे दें कि क्या शहबाज शरीफ साहब को हम उनकी मर्जी का चेयरमैन लगा के हम कोई एहतसाब कर सकते हैं? क्या आप ये एस्यूम कर सकती हैं? क्यों नहीं ऑपोजिशन अगर समझती है सर मर्जी का चेयरमैन क्यों होगा वैसे सदाकत साहब? ये तो मुशावरत से होगा ना, हुकूमत की और ऑपोजिशन की मुशावरत से होगा ना सर। मर्जी का चेयरमैन शहबाज शरीफ का वो क्यों होगा सर? नहीं, मुशावरत से होगा ना, उसका ऑपोजिशन क्या फैसला तो ऑपोजिशन लीडर ने करना है। अगर ऑपोजिशन लीडर कोई बदल दें, 2 महीने के लिए बदल दें, उस वक्त फैसला करवा लें, फिर दोबारा इनको अगर आपको आपस कोई साफ शफाफ आदमी आप नहीं रखना चाह रहे तो चले आप करप्ट से ही चलते रहें।
لیکن مجھے بتائیں کوئی اور فیصلے کی ہم بات نہیں کر رہے. الیکشن کمیشن کے جو ممبرز ہیں اس میں ہم شہباز صاحب کو مانتے ہیں کہ شہباز صاحب کو انہوں نے بنایا جیسے تیسے بنایا, لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے شہباز شریف, نواز شریف, آصف زرداری اور ان کے کیسز میں, تو جن جو ڈائریکٹ مفادات کا ٹکراؤ ہے ان پہ بالکل ہم نہ مانیں گے, نہ قوم مانیں گی, نہ کرن آپ کا دل مانے گا. اچھا سر, یہ جو آپ آرڈیننس لے کر آ رہے ہیں کل جو سامنے آ جائے گا, اس میں کس قسم کی قانونی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع, ناقابل توسیع ہے یہ معاملہ, تو سر یہ شک بھی ہٹا دی جائے گی, ایسا ہے؟ اچھا چلیں, میرا خیال ہے کہ اس کو آج خبر ہی رہنے دیں اور لیٹ اٹ بی پبلک فرسٹ, بیکاز بہت ساری چیزیں آخری منٹ میں بھی چینج ہو سکتی ہیں, تو جب تک یہ پبلک نہیں ہو سکتا اس سے پہلے میں تو اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا. آپ بطور صحافی تجزیہ کر سکتے ہیں, لیکن میں حکومتی ترجمان تبھی بولوں گا جب کوئی حکومت کا ڈرافٹ میرے سامنے آئے گا. ابھی تک ہمارے سامنے اس کی تفصیل نہیں آئی, لیکن جو خبریں ہم میڈیا پہ سن رہے ہیں وہی ہمیں پتہ ہے. جی صداقت صاحب, آپ کہہ رہے ہیں پاکستانی قوم کا دل بھی نہیں مانے گا, میرا دل بھی نہیں مانے گا, لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں سر, یہ نواز شریف صاحب کی مشاورت سے ہی تو لائے گئے ہیں نا. اب انہی کے ہی پارٹی کے شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر, ان سے مشاورت نہیں کریں گے آپ سر؟ ان کو آپ توسیع بھی دے رہے ہیں, ان کو آپ ان کی مدت ملازمت بڑھا بھی رہے ہیں, لیکن آپ ان سے مشاورت نہیں کریں گے سر؟ نہیں, یہ بات کہہ دینا کہ پہلے کیا تھا, اس وقت سچویشن اور تھی. آج ہم فیصلہ سازی کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وزیر اعظم نے فیصلہ کرنا ہے اور اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کے لیے کہا گیا ہے اور وہ مینڈیٹری کیا گیا ہے, لیکن ہم پارلیمان کی اکثریت ہیں, اور اگر کہیں قانون میں سکم ایسا موجود ہے کہ اخلاقی قدریں, آپ کی معاشرتی قدریں, صداقت صاحب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے پر مشاورت کے لیے قانون اور آئین بدل سکتے ہیں. سر آپ کہہ رہے ہیں اس معاملے پر مشاورت کے لیے 2 مہینے کے لیے اپنا اپوزیشن لیڈر بدل لیں, لیکن سر یہ اس میں کیا سچویشن الگ ہے سر؟ انہی کے لائے ہوئے شخص, انہی کی مشاورت سے لائے ہوئے شخص, سر ان کو ہی آپ توسیع دینے جا رہے ہیں سر. کوئی قائم مقام لے کر آ جائیں چیئرمین نیب سر. دیکھیں کرن, اگر میں نے کوئی جرم کیا تو اس کی سزا میرے چھوٹے بھائی کو آپ نہیں دے سکتے, میرے کسی اور رشتہ دار کو نہیں دے سکتے, میری پارٹی کے اور بندے کو نہیں دے سکتے. قانون ایسا ہی ہے کہ باپ کے جرم کا جواب بیٹا اور بیٹے کے جرم کا باپ جواب نہیں دیتا. بہت ساری جگہوں پہ آپ یعنی نواز شریف صحیح تھے سیاستدان اپنے بچوں سے, نہیں میں یہ نہیں کہتا صحیح تھے, میں یہ کہہ رہا ہوں آج کے دور میں اگر ان کی پارٹی کا کوئی آدمی آ بھی جاتا ہے تو کم از کم وہ جب اپنا فیصلہ کرے گا قوم کا تو وہ اس کا اپنا دامن داغدار نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے وہ ہم خوش گمانی رکھیں, وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے. شہباز شریف صاحب صحیح فیصلہ کر ہی سکتے بیکاز نیب ان کے گلے کی نہیں. صداقت صاحب مجھے یہ سمجھائے نا, نواز شریف صاحب کو بھی تو آپ داغدار کہتے ہیں سر, انہی کے لائے ہوئے شخص کو توسیع دینے جا رہے ہیں آپ. نہیں, وہ نواز شریف نے اپوائنٹ نہیں کیا تھا, وہ شاید خاقان صاحب نے اپوائنٹ کیا تھا, اور اس وقت کیا تھا. اس وقت تو ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے نا, ہم نے اپنے رائے دی. آج ہم کر سکتے ہیں. اور ایک اور بات آپ کیوں نہیں مانتے, یہ جو پارلیمان کو بٹھایا گیا ہے, ہمیں تنخواہیں ملتی ہیں, ہم اتنا بڑا پروسیس کر کے آتے ہیں, یعنی شاید خاقان عباسی صاحب بے داغ ہیں, ان کو بے داغ مانتے ہیں آپ کیونکہ وہ لائے تھے. نہیں, میں ان کے فیصلے کو ٹھیک نہیں کہتا, لیکن آج میں ایک غلط فیصلے کا اگلا پریسیڈنٹ کیوں کہوں کہ کل مجھے کرن ناز مجھے سر غلط فیصلہ کیا اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں صداقت صاحب؟ نہیں, غلط فیصلہ میں نے نہیں کہا, ایک غلط پریسیڈنٹ ہے کہ فیصلہ کرنے والا آدمی داغدار نہیں ہونا چاہیے. شاید خاقان اس وقت داغدار نہیں تھے. یہ جو ایل این جی کا کیس ان پہ فراڈ کا بنا ہے یہ بعد میں بنا ہے, لہٰذا آپ کی یہ لاجک جو ہے, آپ کی دلیل یہاں ریلیونٹ نہیں ہے. سر ساتھ ہی میرے موجود رہے گا سر, بولیں گے دلیل میری ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے. اب میرے ساتھ ہی موجود رہے گا سر. ایک اور مسئلہ بھی ہے مجھے بات کرنی ہے. ناظرین, تحریک انصاف کی حکومت میں 3 سال میں 1 کروڑ نوکریاں دی جا چکی ہیں ماشاءاللہ. یہ انکشاف کیا ہے آج وفاقی وزیر اطلاعات نے, سنیے ذرا یہ انکشاف. 40,000 نوکری تو صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پنجاب نے نوکری دی ہے, اور اس کے بعد جو لوگ باہر گئے ہیں تقریباً 16.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر اوورسیز پاکستانیز میں جو ہیں وہ گئے ہیں. اس کے ساتھ میں آپ کو باقی تمام محکموں سے نوکریوں کی لسٹ دے کے دوں گا. 3 سال میں 1 کروڑ نوکریوں سے کہیں آگے جا چکا ہے کام. یہ فواد چودھری صاحب نے بات کی ہے, لیکن 1 ہفتے پہلے ہی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بتایا تھا کہ پاکستان میں حالات یہ ہو چکے ہیں کہ چپڑاسی کی نوکری کے لیے 1.5 لاکھ درخواستیں دی گئی ہیں. 16% افراد کے پاس روزگار نہیں ہے.
وفاقی ادارہ شماریات کے لیبر فورس سروے کے مطابق بھی 2017-18 میں بے روزگاری 5.8% تھی، جو 18-19 میں بڑھ کر 6.9% ہو گئی. یعنی حکومت کا اپنا ڈیٹا بتا رہا ہے کہ بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے. صداقت صاحب، سر آپ اتفاق کرتے ہیں وفاقی وزیر کے اس بیان سے؟ 3 سالوں میں 1 کروڑ سے زائد نوکریاں دے چکے ہیں سر آپ لوگ. دیکھیں کرن، ہمیں بیان کو اس کی کانٹیکس میں لینا ہے. فواد صاحب نے 2 فگرز دی ہیں. ایک انہوں نے فگر دی ہے 16 لاکھ لوگوں کو باہر بھیجنے کی، اور ایک انہوں نے فگر دی ہے ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کی 40,000 کی. باقی انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو ڈیٹا لا کے دوں گا. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کروڑ والی بات شاید صحیح نہ ہو، کیونکہ پچھلے 1.5-2 سال میں اتنا برے حالات پوری دنیا میں آئے ہیں کہ دنیا کے سارے کاروبار بند ہوئے ہیں، دنیا کا لاک ڈاؤن رہا، دنیا کی معیشتیں بیٹھیں، پوری جو آپ کی ڈیولپ ورلڈ ہے ان کی نیگیٹو گروتھ تھی. تو اس میں روزگار بڑھنے کے تو اوور آل نیٹ رزلٹ بڑھنے کی تو بات کرنا شاید نہیں ہے. لیکن جو انہوں نے فگر دی ہے، انہوں نے میرے سامنے تو 16.5 لاکھ کی فگر دی ہے، وہ تو ہے. اور اگر وہ ڈیٹا آپ کو اور بھی دے دیں کہ لوگ سر دوبارہ سننا چاہیں گے؟ میں نے ابھی سنوایا بھی، انہوں نے 1 کروڑ بڑا کلیئرلی کہا 1 کروڑ سے زائد نوکریاں دے چکے ہیں پچھلے 3 سالوں میں. انہوں نے کہا میں ڈیٹا لا کے دوں گا. انہوں نے کہا کروڑ تک ہو گئی ہوں گی. یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جس کو آپ ٹھیک آپ نے پکڑا ہے. لیکن جو انہوں نے فگرز دی ہیں 16 لاکھ ایک دی ہے اور 40,000 ایک دی ہے. اور اس طرح پرائیویٹ سیکٹر کی بھی فگرز ہیں. میں یہ تو نہیں دعویٰ کرتا کہ 1 کروڑ ہوں گی، لیکن بہت سارے لوگ امپلائی ہوتے ہیں. اگر آپ خالی انڈکشن کی طرف کی سائڈ سے لیں تو بہت سارے لوگ انڈکٹ ہوئے ہیں، ہمارے سامنے بھی ہوئے ہیں. لیکن بہرحال چونکہ دنیا کی اس وقت معیشت جو ہے وہ اس کی گروتھ منفی ہے، تو یہ کہہ دینا کہ روزگار پہلے سے زیادہ، یہ تھوڑا سا زیادہ ہے. صداقت آپ بھی ایک سینئر رہنما ہیں، آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو جانتے ہیں. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 2 سالوں میں تو حالات کووڈ کی وجہ سے ہی صحیح، لیکن معیشت کا حال تباہ ہوا ہے سر. لیکن فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں 1 کروڑ نوکریوں سے زائد معاملہ ہو چکا ہے، بڑھ چکا ہے. سر کرن شکریہ آپ کے کامنٹس کا. آپ بھی بڑی سمجھدار اینکر ہیں. جب معیشت کی گروتھ 4% زیادہ ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ 4% نیا کاروبار شروع ہوا ہے. تو 4% تو لوگ نئے امپلائی ہوئے ہوں گے نا. گروتھ کا مطلب ہے کہ نیٹ گروتھ اس پچھلے سال میں جو پورے سال میں جو آمدنی جنریٹ ہوئی تھی، اس سال اس سے 4% زیادہ ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ 4% روزگار بڑھا ہے. میں اس چیز کو کامنٹ نہیں کر رہا، اور آپ نے جو تنقید کی ہے وہ شاید جائز بھی ہو. لیکن جو فواد صاحب نے 2 فگرز دی ہیں وہ بالکل فیکچول ہیں. سر 3 کروڑ لوگوں کو اگر بے روزگار کر کے 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں چلے مان لیں اگر دے بھی دی، تب بھی سر 2 کروڑ لوگ تو بے روزگار ہو گئے نا. اگر فواد صاحب سے مختلف نہیں ہے، یہ 3 کروڑ والی بات بھی آپ کی ایسے ہی ہے. کوئی ایسا فگر نہیں ہے. جو پائیڈ کا پیپر ریسرچ پیپر ہے، پائیڈ نے مثال کے طور پر میں نے بات کی ہے سر. ویسے اس طرح کی باتیں اسد عمر صاحب خود کر چکے ہیں. NCOC کی جب پہلی میٹنگ کی تھی انہوں نے خود بتایا تھا کہ کتنے لوگ مزید بے روزگار ہو سکتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ. لیاقت علی عباسی صاحب پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. کل عامر لیاقت صاحب پروگرام میں آئے تھے، بڑے انکشافات کر کے گئے تھے. پاکستان تحریک انصاف کی کراچی کی جو سیاست ہے اس میں کچھ معاملات اس وقت گڑبڑ دکھائی دے رہے ہیں. ذرا یہ دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں آگے. دو استعفے ہو رہے ہیں. عبدالشکور شاہ صاحب اب وہ قومی اسمبلی سے مستعفی ہو رہے ہیں، اور ایک خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کے رکن ہیں، ان کا نام میں نہیں بتا سکتا. 3 اراکین ہو جائیں گے. میں اصل میں وجہ آپ کو اس لیے پوری نہیں بتا سکتا کہ وجہ اتنی خطرناک ہے کہ اگر میں بتا دوں تو پاکستان دہل کر رہ جائے. کراچی میں نظر انداز کیا جانا، نہ پوچھنا نہ بلانا. اس آدمی کو جو کراچی میں آپ بولیں تو 25 دن کے اندر کراچی کو پلٹ کے رکھ دوں. کراچی میں آپ کون کرے گا رابطہ؟ عمران اسماعیل انٹر پاس گورنر، یا علی زیدی جن کا اپنا گروپ ہے، یا فیصل واڈا جن پنڈورا باکس میں نکلے؟ کون کرے گا رابطہ؟ کیوں یہاں کرپٹ لوگوں کو نہیں پکڑ رہے؟ کیوں کرپٹ لوگ؟ شوکت ترین کیوں بیٹھا ہوا ہے پنڈورا باکس کے پاس؟ کیوں ہے فیصل واڈا؟ کیوں ہم نواز شریف کے لیے کہتے تھے نکال دو نواز شریف کو باہر کہ نام آیا پنامہ میں؟ تو جن کے نام آئے ان کو ہٹائیں، ان کو باہر کریں. کرپٹ لوگ کیوں ہیں؟ برباد کر دیا ہے ان سب نے مل کر. اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں شدید اختلافات کا شکار ہے. عامر لیاقت حسین صاحب نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا. ساتھ ہی انہوں نے دعویٰ بھی کر دیا کہ عبدالشکور شاہد اور آفتاب جہانگیر وہ بھی جلد مستعفی ہو جائیں گے. ویسے ناظرین دونوں MNAs کے پہلے بھی پارٹی میں اختلافات سامنے آتے رہے ہیں. عجیب سی بات ہے، تحریک انصاف سے انصاف مانگنے والوں کی فہرست میں اضافہ ہو رہا ہے. پارٹی کے اپنے MNAs احتجاج کر رہے ہیں، استعفے دے رہے ہیں. پنجاب میں جہانگیر ترین گروپ بنا، KPK سے پرویز خٹک گروپ کی گونج ہے. سندھ میں تو حال ہی برا ہے، الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی
اختلافات سامنے آتے رہتے تھے. کل عامر لیاقت صاحب نے میرے پروگرام میں تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا. پھر بتایا کہ کراچی میں گورنر سندھ علی زیدی صاحب اور فیصل واڈا ان تینوں کے الگ الگ گروپس ہیں. اب اس بات کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ایم این اے آفتاب جہانگیر صاحب وہ پروگرام میں مجھے جوائن کر چکے ہیں. آفتاب کو خوش آمدید کہوں گی. سر کل آپ سن ہی چکے ہیں, دیکھ ہی چکے ہیں, عامر لیاقت صاحب نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا. سر کیا وجہ ہے؟ تحریک انصاف کے اپنے ہی لوگ پارٹی سے انصاف کے طلبگار ہیں, ایسا کیوں ہے سر؟ بہت شکریہ کرن کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا, اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں اس طرح روبرو پیش ہو رہا ہوں آپ کی عدالت کے اندر. دیکھیں, بات یہ ہے کہ عامر لیاقت صاحب نے پہلے بھی ایک دفعہ استعفیٰ دیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے جی تو اس اختلاف کو آپ کو فورم پہ لانا چاہیے. وہ کہتے ہیں کوئی سنتا ہی نہیں ہے, وقت ہی نہیں دیتا. نہیں سنتے ہیں, سب سنتے ہیں, ہم بھی بات کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی پارٹی ہے یہ, پہلے قیادت ہے عمران خان کی کہ وہ جو کھل کر ہماری تنقید کو بھی سنتے ہیں. جب ہم پارلیمانی پارٹیز کے میٹنگز میں ہوتے ہیں یا پرائیویٹلی بھی جب ہماری کوئی میٹنگز ہوتی ہیں, ہم اپنے کھل کے اپنا موقف کا اظہار کرتے ہیں. ہم پورا مقدمہ لڑتے ہیں کراچی کا. ویسے تو ہم پاکستان کی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ کراچی نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری کا حصہ ہے کہ میں کراچی کی جو صورتحال ہے وہ صحیح طور پر اپنے پرائم منسٹر کو بتاؤں. تو ہم کھل کے بات کرتے ہیں, ہمیں تو کوئی وہ نہیں ہے. اور میں نے کل کسی پروگرام میں اور بھی کہا تھا کہ وہ یہ واحد پرائم منسٹر ہیں جو کہ بات کو سننے کے بعد سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے. اچھا, کل عامر لیاقت صاحب بھی بتا رہے تھے کہ آپ کا بھی استعفیٰ آنے والا ہے, تو سر مجھے آپ کی گفتگو سے تو نہیں لگ رہا کہ آپ اس طرف جانے والے ہیں. میں استعفوں والی سیاست نہیں کرتا, میں مقابلے کی سیاست کرتا ہوں. میں نے عوام کا مقدمہ لڑنا ہے. جنہوں نے مجھے منتخب کر کے بھیجا ہے, یہ میری ذمہ داری ہے. میں بیچ میدان سے راستہ نہیں چھوڑتا. مجھے اپنے لوگوں کا مقدمہ لڑنا ہے, چاہے وہ میری وفاق کے ساتھ ہو چاہے صوبے کے ساتھ ہو. کیونکہ انہوں نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ میں بار بار استعفیٰ دوں اور چلا جاؤں. مجھے انہوں نے بھیجا تھا کہ ان کے مسائل جو ہیں ان کی نشاندہی کروں اور انہیں حل کرنے کی کوشش کروں. تو پھر سر آپ نے بشمول 13 ایم این ایز آپ لوگوں نے کیا کیا سوائے باتیں کرنے کے؟ نہیں, الحمدللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ ہمارے ساتھ ابھی میرے کسی چینل نے کہا جی ہم آپ کے حلقے میں پروگرام کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ویلکم. میں تو ہر ایک کو کہتا ہوں, میں تو کرن کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آئیں میرے حلقے میں پروگرام کریں. دیکھیں, مسائل آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صوبہ سندھ ہے جہاں پر 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے جو اختیارات ہیں بڑے محدود ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے اپنے حلقے کے اندر ہوتے ہیں. حلقے کے مسائل, حلقے کے سر وہ جو فنڈز وزیر اعظم صاحب کے ابھی پچھلے دنوں آئے تھے, وہ ایم این ایز نے اپنے علاقوں میں لگائے تھے, وہ تو پہلی بارش کے بعد ہی روڈ اکھڑ گئے. لیکن سر وہ جو 1100 ارب تھے اس میں سے 11 ارب بھی لگے سر کراچی میں. دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کرن, کہ ہم تنقید تو ہم, آپ نے کہا کہ روڈ اکھڑ گئے, یہ ذمہ داری علاقے کی, میرے حلقے میں بھی آئے نا. میں تو آپ کو دعوت دے رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے جو فنڈز ہیں اس کی مالکی اپنے لوگوں کو, اپنے ووٹروں کو دی کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کھڑے ہو کر صحیح کام کرواؤ. لیکن اگر نہیں کروائے گا کوئی آدمی, کوئی حلقے کی تنظیم نہیں کروائے گی, علاقے کے لوگ نہیں کروائیں گے, تو یہ ذمہ داری ان کی ہے کیونکہ یہ پیسہ بھی انہی کا ہے. سر میں جس علاقے میں رہتی ہوں فہیم خان صاحب کا حلقہ ہے, پوری سڑک اکھڑ گئی ہے اب پہلی بارش سے. تو سر یہ جو کچھ ہوا ہے, کیا اثر یہ ہوا, کیا یہ کوئی کرپشن ہوئی ہے؟ نہیں. پھر اس میں فہیم خان کا قصور نہیں ہے. دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں نے یہی جیسے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو حلقے کے لوگ ہیں یہ انہی کا پیسہ ہے جو ان پہ لگایا جا رہا ہے. ان کا کام ہے کہ اپنے پیسے کی حفاظت کریں, اپنے کام کی حفاظت کریں. اچھا, اگر وہ نہیں کر رہے, وہ کوتاہی کر رہے ہیں, تو یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ جو ٹھیکیدار ہوتا ہے یا کوئی بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں, اب چلو بھی جیسے کام چلا لو. لیکن اگر وہاں موجود ہوں گے, جیسے میرے حلقے کے اندر لوگ وہ باقاعدہ وہ پیمانہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ روڈ اتنے انچ کی ہے تو اتنے انچ کی ہونی چاہیے. یعنی نگرانی نہیں کی ان ایم این ایز نے جہاں پر سڑکیں پہلی بارش کے بعد اکھڑ گئی. اچھا دیکھیں, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ نہیں, ایسا نہیں کہ آپ ایم این ایز نگرانی نہیں, ایم این ایز کے ساتھ اس کی پوری ٹیم ہوتی ہے. اگر علاقے کے لوگ, جس علاقے میں کام ہو رہا ہے, ان کی ڈیمانڈ پر کام ہو رہا ہے کہ یہ روڈ بننا چاہیے, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ اپنے علاقے کے کام کی نگرانی بھی کریں, مالکی بھی لیں. اگر آپ نہیں کریں گے, علاقے والے کیونکہ کام ان کا ہے, روڈ ان کی ڈیمانڈ ہے, اور سیوریج ان کی ڈیمانڈ ہے, بجلی پانی یہ سب چیزیں ان کی ڈیمانڈ ہے. اگر وہ اپنے پیسے کی حفاظت نہیں کر سکتے, اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ سرکار کا پیسہ ہے تو پھر تو غلط ہے. لیکن اب جیسے ہمارے حلقے کے لوگ کرتے ہیں, میرے حلقے کے لوگ کرتے ہیں, حالانکہ میرا تو بہت ہی برا حالات ہے میرے حلقے کے, لیکن وہاں سر بڑا امپورٹنٹ آپ میسج دے رہے ہیں. یعنی سندھ حکومت جو بھی کام کرواتی ہے اس کے بعد جو بربادی ہو جاتی ہے, تو یہ سندھ حکومت کا قصور نہیں ہے, یہ عوام کا قصور ہے کہ وہ نگرانی کیوں نہیں کرتے. سندھ حکومت کی, اور میں آپ نے ابھی یہ سوال کیا, بہت اچھی بات کی آپ نے. سندھ حکومت کے ساتھ پوری انتظامیہ ہے,
ہمارے ساتھ نہیں ہے, ہمارے ساتھ ڈی سی نہیں کھڑا ہوتا کہ ہمارے ساتھ دوسرے ادارے نہیں کھڑے ہوتے. یہاں پر سندھ حکومت کے اندر جو سندھ حکومت کام کروا رہی ہے تو اس کے ادارے بھی یہاں موجود ہیں, اس کے سارے وہ وزراء موجود ہیں جن کے ذمہ داریاں یہ کام پہ لگی ہوئی ہیں کہ جی آپ نے اسکول کو دیکھنا ہے, آپ نے انفراسٹرکچر کو دیکھنا ہے, آپ نے فلانے چیز کو دیکھنا ہے, اور ان کے نیچے پورا ادارے ہیں. سر ٹھیک, بالکل طے ہو گیا. آپ کے ایم این ایز جو کام کروائیں گے اس کی نگرانی عوام نے کرنی ہے, جو سندھ حکومت کروائے گی اس کی نگرانی جو ہے وہ ان کے اپنے لوگ کریں, ورنہ سندھ حکومت ذمہ دار ہے. سر مجھے یہ بتائیے, آپ کے حوالے سے یہ خبریں گرم تھی کہ اب آپ کو ایسا کوئی میسج دیا گیا کہ اگلے الیکشن میں آپ کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا, جن لوگوں نے پچھلے دفعہ میں الیکشن لڑے ان کو ٹکٹس نہیں دیے جائیں گے, کسی اور کو ٹکٹ دیا جائے گا, ایسا کوئی پیغام ملا ہے آپ کو؟ یہ سیاق و سباق سے ہٹ کر جو ہے کہ کسی ٹی وی چینل نے ٹکٹ چلائے. اچھا, بات یہ ہے کہ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے یہ بات کی, میں نے تو اپنے کراچی کا مقدمہ لڑا, میں نے پرائم منسٹر صاحب سے یہ ایک بات کہی کہ جی ہمیں جب لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے تو ہمیں ان کے مینڈیٹ پہ پورا بھی اترنا ہے, ان کے بے شمار مسائل ہیں. اب اگر ہم 18ویں ترمیم کے پیچھے چھپیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے, ہمیں اپنے طور پہ بھی بہت سارا کام کرنا ہے, ہمیں بھی لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے. تو اگر ایسا تو نہیں ہے, میں نے کہا کہ اگر ایسا تو نہیں ہے کہ جی اگر آپ ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب ان کو ایک دفعہ منتخب کر لیا ہے دوبارہ ٹکٹ نہیں دینا, تو میں نے کہا یہ بات میں نے کہی تھی کہ اگر آپ ہم مسائل کو, کیونکہ اب یہ لاسٹ ایئر ہے ہمارا, ہمیں ہم لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے. اب ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے مسائل کو حل نہ کریں, ہمیں بہت سارا کام کرنا ہے اور جس کو کرنا بہت ضروری ہے. اور اسی کی یہ نشاندہی ہے جو ہم نے بات کی تھی کہ آپ نے دیکھا کل ہم گرین لائن کے لیے گورنر صاحب کے ساتھ بھی تو گئے. یہ آپ کو خوف تھا سر کہ آپ کو ریپلیس کرنے جا رہے ہیں؟ مجھے کوئی اس لیے آپ نے یہ سوال کیا؟ نہیں, مجھے خوف نہیں ہے, میں کوئی خوف نہیں ہے مجھے. میں تو یہ پرائم منسٹر سے یہ بات کہی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی دوبارہ ان کو ٹکٹ نہیں دینا تو پھر تو ہمیں آپ آسان چھوڑ دیں, لیکن اگر آپ نے یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ عوام کی عدالت میں جانا ہے تو جو عوام ہم سے ریکوائرمنٹ اور جو ڈیمانڈ کرتی ہے, جو ان کی امیدیں ہیں ہمارے ساتھ, ان کو تو ہمیں پورا کرنا ہے. یعنی اسی طرح کی بات چیمہ صاحب کی طرف سے بھی کی گئی تھی کہ عوام کی عدالت میں انہوں نے جانا ہے. اچھا سر, یہ جو کراچی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ عامر لیاقت صاحب بھی اس کی نشاندہی کر رہے تھے, علی زیدی, فیصل واڈا, گورنر سندھ, ان کے الگ الگ گروپس بنے ہوئے ہیں سر, از اٹ ٹرو؟ اچھا دیکھیے, میں کسی گروپ کا حصہ نہیں ہوں, میں تو پی ٹی آئی کا حصہ ہوں. میں عمران خان میرا قائد ہے, عمران اسماعیل میرا گورنر ہے, علی زیدی میرا وزیر ہے, فیصل واڈا میرا سینیٹر ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ گروپ ہے, آپ اس کی تصدیق کریں, لیکن آپ اس کا حصہ نہیں. نہیں, میں یہ نہیں کر رہا. میں اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں سوچتا کہ میں کسی اچھے گروپ, اسٹرانگ گروپ میں چلا جاؤں. مجھے پتا ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے, سب اپنی ذمہ داری کر رہے ہیں. اگر کسی کے الگ سے کوئی ایسا کسی نے گروپ بنایا ہوا ہے تو اس کا مجھے تو نہیں پتا, لیکن میرے علم میں نہیں ہے. اچھا سر, خرم شیر زمان کے لیے آپ کے ہی پارٹی کے عہدیدار ہیں, وہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ پسند فیصلے لیتے ہیں, مشاورت نہیں کرتے. کبھی کراچی کے ایم این ایز علی زیدی کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. کراچی میں ہی اس قدر مسائل سر کیوں, اس طرح کی باتیں کراچی میں ہی کیوں ہیں سر؟ تحریک انصاف کو کیوں مسائل درپیش ہیں؟ دیکھیں, ایک چیز میں بتاؤں, ہماری پارٹی ہے جمہوری پارٹی. ہمیں یہ ہمارے قائد نے یہ سکھایا کہ جو بات آپ کو اچھی لگے اس کو بھی برملا کہیں, جو بات آپ کو نامناسب لگے اس کو بھی برملا کہیں. تو اس لیے ہمیں اگر کوئی علی زیدی کا کوئی ایکٹ برا لگتا ہے تو ہم سب کہتے ہیں, اس کے منہ پہ بھی کہتے ہیں, اس کے ہے, اور خان صاحب کے سامنے بھی کہتے ہیں. اسی طرح اگر خرم شیر زمان کی کہیں کوتاہی نظر آتی ہے تو وہ بھی ہم کہتے ہیں, اس کے سامنے بھی کہتے ہیں, خان صاحب کو بھی اور مرکز کی تنظیم کو بھی کہتے ہیں ہم. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کوئی گروپنگ ہے, ہمارے یہاں کوئی ایسا نہیں ہے. ہمارا اختلاف جو بھی ہوگا وہ پارٹی کی بہتری کے لیے, حکومت کی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے اور کراچی کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے. سر پارٹی میں اختلافات نہیں ہے, گروپنگ نہیں ہے. سر عامر لیاقت نے استعفیٰ دے دیا, پارٹی چھوڑنے تک کا اعلان کر دیا, لیکن ابھی تک کسی نے ان سے رابطہ نہیں کیا, ایسا کیوں سر؟ اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ عامر لیاقت صاحب میرے دوست ہیں. آپ نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا تھا ان کا بھی استعفیٰ آ جائے گا. تو میرا تو کوئی استعفیٰ نہیں آ رہا. وہ شکور شاہ سے بھی کسی نے پوچھا, آپ نے انہیں فون کر کے کنفرم کیا کہ میں نہیں دے رہا استعفیٰ؟ مجھے ضرورت نہیں ہے. میں آپ کے پروگرام کے ذریعے, آپ نے اپنے پروگرام میں پوچھا تھا, پروگرام کے ذریعے کہہ رہا ہوں کہ لیاقت بھائی میرا کوئی استعفیٰ دینے کا ارادہ نہیں ہے, میں اپنا ٹائم پورا کروں گا اور جو لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا ہے ان کے اعتماد کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کروں گا. ان سے رابطہ کیوں نہیں کیا گیا ابھی تک؟ اچھا دیکھیں, میں ایک تو آنیسٹلی بتاؤں کہ میں نے اس سے پہلے بھی کبھی نہیں کیا ہے, نہ انہوں نے مجھ سے کبھی کیا. ان سے رابطہ کیوں نہیں کیا گیا ابھی تک؟ انہوں نے استعفیٰ دے دیا, پارٹی چھوڑ دیا عامر لیاقت نے. مجھے کیا پتا کہ کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا, لیکن دیکھیں بار بار ایک چیز کو کرنا اچھا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو کراچی کی عوام نے منتخب کیا, آپ ایک بڑا نام ہے, عامر لیاقت, آپ میڈیا کا بھی نام ہے, آپ ایک بڑا نام ہے. آپ کو یہ چاہیے کہ آپ گراؤنڈ پہ رہتے ہوئے اپنے مسائل کے اوپر گفتگو کریں, اپنے حلقے کی مسائل پر بات کریں, اور اس کے
آپ یہ کہ جس طرح کی کل انہوں نے گفتگو کی تھی وہ میری سمجھ سے تو بالاتر آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آئے. پوری کوشش کر لی آپ نے آخر تک ان سے اگلے ہو کہ کون سا ایسا تہلکہ مچ جائے گا پوری دنیا کے اندر ہے تو وہ تو نہ. سر یہی تو میں سوال کر رہی ہوں کہ پھر آپ لوگ آپ کی جماعت کے لوگ بھی تو ان سے نہیں پوچھ رہے ہیں نا کہ اگر وہ ایسی بات کریں اتنی بڑی بات کریں تو کم از کم پارٹی کے اندر تو پوچھیں, سوال تو کریں. کرن کوئی بات بھی میرے ملک کے خلاف ہوگی تو مجھے 1 منٹ نہیں لگے گا. میں پارٹی میرے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی اہمیت میرا ملک رکھتا ہے. میرے لیے پہلا میرا ملک ہے پھر میری پارٹی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں عامر لیاقت صاحب کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے؟ آپ کے سامنے آپ نے بھی بڑی کوشش کی کہ وہ بتا دیں کچھ, لیکن انہوں نے بتایا نہیں کوئی ایسی بات. ہو سکتا ہے آف دی ریکارڈ آپ کو بتائی ہو, سمجھے نا, آن ایئر نہ بتائی ہو آپ کو, لیکن ایسی کوئی بات ہوتی تو ضرور آپ کو پتا. صحیح, بہت بہت شکریہ سر, پروگرام موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں ناظرین, بریک کے بعد واپس آؤں گی تو ینگ ڈاکٹرز کا ایشو چل رہا ہے, اس پر بات کریں گے. کیا پاکستان میں ڈاکٹرز کا معیار بلند کرنا حکومت کا جرم بن گیا ہے؟ آج اسلام آباد میں پاکستان میڈیکل کمیشن کے باہر نیشنل لائسنسنگ ایگزامز کے خلاف ینگ ڈاکٹرز کا پرتشدد احتجاج دیکھنے کے بعد یہ سوال اٹھ رہا ہے ذہن میں. پی ایم ڈی سی تحلیل کرنے کے موجودہ حکومت نے پاکستان میڈیکل کمیشن کے نام ڈاکٹرز کی رجسٹریشن کے ایک نئے ادارے کی بنیاد رکھی, جس میں ڈاکٹرز کی رجسٹریشن کے لیے لائسنس ضروری قرار دیا. اور یہ لائسنس ملے گا نیشنل لائسنسنگ ایگزامز کے بعد جو ہاؤس جاب سے پہلے دینا ہوگا. پورے سلیبس کا ایگزام ہوگا اور اس میں پاس ہونے کے لیے کم از کم 70% نمبرز لینے لازمی ہوں گے. اس نئی پالیسی کے خلاف پورے ملک سے ینگ ڈاکٹرز کئی روز سے احتجاج کر رہے ہیں, اور یہ آج احتجاج کم اور بلوا زیادہ لگ رہا تھا. ڈاکٹرز اور پولیس کی ہاتھا پائی ہوئی, پولیس نے لاٹھی چارج کیا, ڈاکٹرز نے اہلکاروں پر پتھراؤ کیا, کسی کا سر پھٹا, ڈاکٹرز پولیس اہلکار لہو لہان ہوئے, ڈاکٹرز جنگلے توڑ رہے تھے, پی ایم سی بلڈنگ میں داخل ہو گئے, دھمکی دی گئی کہ مطالبات منظور نہیں ہوئے تو ادارے کو تالے لگا دیں گے. پولیس نے 15 مظاہرین کو گرفتار کیا. ینگ ڈاکٹرز نے پولیس اہلکاروں کا علاج کرنے سے انکار کیا اور او پی ڈیز بند کرنے کی دھمکی دے دی. اب دوسری طرف ناظرین حکومت کا موقف ہے کہ جیسے وکلا کو, پائلٹس کو جاب لینے کے لیے لائسنس لینا ضروری ہے, اسی طرح ڈاکٹرز کے لیے بھی لائسنسنگ کا طریقہ کار لازمی ہے. میڈیکل شعبے میں رسک نہیں لے سکتے, ڈاکٹرز کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے, نہیں ہوگا سمجھوتا. سنیے ذرا بات. یہ جو بھی احتجاج ہوا ہے یہ ایگزٹ کے اوپر ایک ایگزام متعارف کرایا گیا ہے. جیسے جو وکیل ہیں وہ جب ایل ایل بی کرتے ہیں اور بار کونسل میں ایگزام دیتے ہیں تو ان کو ایک ایگزام دینا پڑتا ہے لائسنسنگ کا. یہاں پہ یہ کیا ہے کہ جب آپ ایم بی بی ایس کی ڈگری لے لیں گے تو آپ کا ایک ٹیسٹ ہوگا جو کہ آپ کو کوالیفائی کرے گا کہ آپ ڈاکٹری کے لیے فٹ ہے یا نہیں. وہ آپ نے ایگزام جو ہے وہ کیا ہے, اور یہ ایگزام اتنا سخت نہیں ہے. پچھلی سال جو ایگزام ہوا ہے اس میں 85% ڈاکٹرز جو ہیں وہ انہوں نے یہ ایگزام کلیئر کیا. اب یہی ایگزام پوری دنیا میں, امریکہ میں, برطانیہ میں, ہر جگہ پہ یہ ایگزام ہو رہا ہے. یہ احتجاج کرنا کہ ہماری فٹنس ہی چیک نہ ہو اور ہم ڈاکٹر بن جائیں, میرے خیال میں تو یہ بڑا ایک عجیب و غریب مطالبہ ہے. اور ہمارے ہاں یہ ایک رواج بن گیا ہے کہ جہاں پر بھی آپ اصلاحات کی بات کریں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس طرح کے اعتراضات جو ہیں وہ آتے ہیں. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن سے ڈاکٹر محمد طارق جو کہ نائب صدر ہیں وائی ڈی اے کے, مجھے جوائن کر چکے ہیں, خوش آمدید آپ کو کہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ ارشد تقی صاحب بھی ساتھ موجود ہیں جو کہ صدر ہیں پاکستان میڈیکل کمیشن کے. ڈاکٹر طارق, آپ سے میں بات کا آغاز کرتی ہوں. فواد چودھری صاحب کی گفتگو سن رہے تھے, انہوں نے تو بڑا کلیئر کٹ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس قسم کے کسی مطالبے پر توجہ نہیں دی جائے گی, بالکل نہیں سنے جائیں گے. انفیکٹ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مطالبہ ہی بڑا عجیب و غریب ہے. اب آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا نیکسٹ؟ سب سے پہلے تو میں اس سے سٹارٹ کروں گا کہ اس حکومت میں کوئی سین مائنڈ نہیں ہے, کوئی ایسا ذہن نہیں ہے. ہم اس کو اس لیے سب لوگ اس کو فاشسٹ حکومت کہتے ہیں کہ وہ کسی اسٹوڈنٹس ہو
چاہے جو بھی ادارہ ہو, جو بھی یونین ہو, جو بھی تنظیم ہو, اس سے بات کرے. اسٹارٹنگ فرام, اگر وہ ہیلتھ ریفارمز کی بات کرے, کیونکہ میں میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھتا ہوں, چاہے وہ MTI کی بات ہو, چاہے وہ MD کیٹ کی بات ہو, چاہے وہ NLE کی بات ہو, ان کے پاس کوئی سین مائنڈ نہیں ہے کہ ان کو قانون کس طرح بنانا ہے اور کس طرح لاگو کرنا ہے. یہ UK اور امریکہ کی اگزامپل دیتے ہیں. میں آپ کو ان کو دیتا ہوں کیونکہ میں خود ایک پوسٹ گریجویٹ ٹرینی ہوں, تو میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں جو یو سے ملی ہے, جو امریکہ کے لیے لائسنسنگ ایگزام ہے. اور 1990s میں ان کی اسٹڈیز شروع ہوئی, انہوں نے اعلان کیا کہ ہم یہ لے کے آئیں گے, اور ان کی پری ریکویزٹس پہلے سے بتا دی, اور پھر جا کے 2000 میں وہ لاگو ہوا. اب UK ملی ہے, اب لنڈن میں UK میں پلیب ہوتا ہے, اب وہ UK ملی لا رہے ہیں یو سے ملی کی طرز پہ. انہوں نے 2016-17 میں کہا ہے کہ ہم UK ملی لائیں گے اور 2024 میں اس کو لاہ عمل کریں گے. ڈاکٹر طارق, اب یہاں پر تو جو آپ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں سر, آپ یا لوگ یہاں پر جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ تو بتا دیا نا فواد چودھری نے کہ سنا ہی نہیں جائے گا, دیکھا ہی نہیں جائے گا ایسا کوئی مطالبہ. پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ کئی روز سے یہ سارا معاملہ جاری ہے. بالکل, تو یہی میں عرض کر رہا ہوں. امریکہ میں جب آپ UC ملی پاس کرتے ہیں تو آپ کو ڈائریکٹ ٹریننگ دی جاتی ہے. اسی طرح آپ UK میں پاس کر, یہاں کیا ہے, یہاں آپ جب FEC کے بعد آپ انٹری ٹیسٹ دیتے ہیں, چاہے MD کیٹ تھا پنجاب میں, ایٹا تھا KPK میں, آپ انٹری کرتے ہیں میڈیکل اسکول میں, 5 سال آپ پروف پڑھتے ہیں, پھر آپ پاس ہو جاتے ہیں, آپ ہاؤس جاب کرتے ہیں, آپ ایک ڈاکٹر بن جاتے ہیں. اس کے بعد آپ پھر جب پوسٹ گریجویشن کرتے ہیں, آپ اس کے لیے ڈبل ٹائپ آف ایگزام. ڈاکٹر طارق, امریکہ برطانیہ وہ کیا کر رہا ہے, چھوڑ دیتے ہیں اس کو, اگر اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں چلیں, تو میں ایک سادی سی بات سمجھنا چاہ رہی ہوں. آپ جتنے ڈاکٹر کی پڑھائی obviously کوئی اتنی آسان اور سادہ پڑھائی تو نہیں ہوتی. جب محنت کر کے سارے ڈاکٹرز آ رہے ہیں, پڑھ کے آ رہے ہیں, پاس کر کے آ رہے ہیں, تو پھر ایک ایگزام دینے میں کیا قباحت ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس ایگزام کے بعد کیا ہوگا, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اس ایگزام کے بعد آپ نے پوسٹ گریجویشن کے لیے CPSPs کو کہتے ہیں, کالج آف فزیشین سرجن پاکستان, اس کا الگ ایگزام دینا ہے. یونیورسٹی میں داخلے کے لیے MDMS کا الگ ایگزام دینا ہے. اٹس جسٹ اے روڈ اپ ایگزام. ان کا اپنے درمیان کنیکشن نہیں ہے. ہر ایک ادارے نے بس اپنا ایک ایگزام سیٹ اپ کیا ہے کہ آؤ میرا یہ ایگزام دو, اس کا یہ ایگزام دو. اگر ان کے درمیان خود کوئی لاہ عمل ہوتا کہ یہ سب ادارے بجائے کہ ایک ایگزام لے, تو ہمیں مسئلہ نہیں ہوتا. اور جب کوئی ایگزام لیا جاتا ہے تو اس کا پہلے سے لاہ عمل دیا جاتا ہے کہ ان بیچز سے ہم لیں گے. ڈاکٹر طارق, یہ سارے ایگزام دینے کے بعد پھر آپ یہ والا ایگزام دیں گے نا جو لائسنسنگ کے لیے ہوگا, تو جب پیچھے آپ اتنی ساری ہرڈلز کراس کر کے آ جائیں گے آگے, تو اس ایگزام میں ایک پیپر دینے میں, ایک ایگزام دینے میں کیا حرج ہے؟ اس ایگزام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد ہمیں نیکسٹ ایگزام, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اس کے بعد ہمیں انٹری کے لیے پوسٹ گریجویشن کے لیے الگ ایگزام دینا پڑے گا. اس کو پھر ٹریننگ کرنے کے بعد ایگزٹ ایگزام کے لیے الگ ایگزام دینا پڑے گا. نہیں, وہ پریکٹس کے حصے ہمارے جو انٹری, جو پوسٹ گریجویشن کے ایگزامس ہیں وہ پہلے سے چل رہے ہیں, وہ ہو رہے ہیں, ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اٹ جسٹ ایک پیسہ کمانے کی مشین ہے کہ ہر ایک بندہ آپ سے ایک الگ ایگزام لے, اور آپ اس ایگزام کی تھرو ہو, اور درمیان میں آپ کو کچھ نہ ملے, نہ آپ کو کوئی جاب ملے, نہ پوسٹ گریجویشن ملے, جسٹ اے سیریز آف ایگزامز. ہم یہ نہیں چاہتے. ڈاکٹر کمیونٹی کو کریم کہا جاتا ہے, پروفیشنلز کہا جاتا ہے, جس طرح آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے, جس طرح باقی لوگوں کو کہا جاتا ہے, لیکن ان میں اپنے کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. حکومت آپ کے مطالبات مانتی ہے, نہیں مانتی, صحیح, لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے بس ایک بات کا جواب دے دیجئے, یہ جو کچھ آج ہوا ہے, جو بلوا ہوا ہے, پتھراؤ کرنا, ڈنڈے مارنا, بلڈنگ کے اندر چھلانگ لگا دینا, تالے لگا دینا, علاج نہ کرنا, سر ڈاکٹرز مسیحا کہلاتے ہیں, پڑھے لکھے لوگوں کو یہ زیب دیتا ہے, سوٹ کرتا ہے یہ سب کچھ کرنا. سر بالکل کسی بھی مہذب معاشرے میں نہ ایسا ہوتا ہے نہ کیا جاتا ہے, لیکن پاکستان جیسے سیٹ اپ میں جہاں 3-4 مہینوں سے, اگر آپ کو پتا ہو, MD کیٹ ابھی ایگزام ہوا ہے, اس کے خلاف 14 لا سوٹ فائل ہو چکے ہیں, لوگ والدین رول رہے ہیں, بلوچستان میں ہڑتالیں ہو رہی ہے, KP میں ہڑتال ہو رہے ہیں, لیکن کوئی سن نہیں رہا. ایک آپ مجھے بتائیں, ایک ڈاکٹر کے پروفیشن پہ اوپر آ کے ایک وکیل کو بٹھایا گیا ہے. کیا میں جج بن سکتا ہوں؟ کیا میں ایک وکیل بن سکتا ہوں؟ کیا میں سپریم کونسل کا کوئی رکن بن سکتا ہوں؟ نہیں بن سکتا نا, کیونکہ میرے پاس LLB کی ڈگری نہیں ہے. لیکن ہمارے اوپر ایک وکیل کو بٹھا دیا گیا ہے. ایک وکیل, اب دیکھیں میں PIMS میں کام کرتا ہوں, PIMS میں اس سے پہلے جو PIMS کی بیوجیز کا چیئرمین تھا, آپ کو پتا ہے, وہ نیٹل کا سربراہ تھا, بجائے کہ ایک ڈاکٹر ہوتا اس کو نیٹل کے سر. تو ایسی کیسی ریفارمز ہے؟ یہ ریفارمز کے نام پہ ایک دھوکہ ہے.
مسئلہ یہ سربراہ کا مسئلہ مجھے لگتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ٹیم میں آپ میرے ساتھ موجود تھے. جو مسائل ہیں اسٹوڈنٹس کو جس وجہ سے یہ سارا بلوہ ہوا ہے اس پر ہم بات کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے ناظرین. کیا طالبان نے آتے ہی پاکستان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہے؟ چمن بارڈر ایک بار پھر بند کر دیا ہے. گزشتہ 2.5 ماہ کے دوران یہ تیسری بار ہے جو طالبان نے چمن بارڈر پر ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے اسے بند کیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ افغان شہریوں کے پاکستان میں داخلے کے لیے جو کڑی شرائط حکومت نے عائد کی ہیں ان پر طالبان کو اعتراض ہے. پاک افغان سرحد کی آئے روز بندش اور غیر یقینی صورتحال سے سب سے زیادہ تاجر متاثر ہیں. پھلوں اور سبزیوں کی تجارت کرنے والے تاجروں کو ہر بار کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے. سرحد کے دونوں اطراف گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئی ہیں. اس بارڈر سے تقریباً 25 سے 30 ہزار افغان اور پاکستانی شہریوں کی آمد و رفت ہوتی ہے, کاروبار ہوتا ہے. آخر اب بار بار بندش کی وجہ کیا ہے؟ صورتحال مزید کتنی خراب ہو سکتی ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. غضنفر صاحب شکر گزار ہوں سر آپ کی. سر 2.5 ماہ میں یہ طالبان نے تیسری بار چمن بارڈر بند کیا ہے. سر پچھلے مہینے تورخم بارڈر بند کیا احتجاج کر کے. کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی حکام کو طالبان نے کسی قسم کی پیشگی اطلاع بھی نہیں دی تھی. کس بات کا غم و غصہ ہے سر یہ؟ بہت بہت شکریہ. اصل میں طالبان سے میں نے ہم پاکستان میں رہ کے جو کہ ہمارے ہاں ایک ریلیجس فرور کے حساب سے ہم بعض لوگوں سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں, اور یہی پاکستان میں ہوا کہ طالبان نے جب ٹیک اوور کیا تو ہم نے بہت تالیاں بجائیں. اب ایک حقیقت تو تھی کہ طالبان وہاں پہ آ گئے, اس کو ایکسیپٹ تو کرنا تھا, لیکن ماضی میں بھی طالبان کا رویہ باوجود اس کے کہ پاکستان نے اتنے عرصے تک افغانستان کے مہاجرین کا جو بوجھ برداشت کیا, جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر نہ صرف یہ کہ اکانومی کو نقصان پہنچا, آپ کے روڈ نیٹ ورک کو نقصان پہنچا, بلکہ بہت سارے سوشل ایونز اس ملک میں آئے. سمگلنگ آئی اس ملک میں, کلاشنکوف کلچر آیا, ہیروئن آئی, یہ سارے افغانی لے کے آئے تھے اور آج تک لے کے آ رہے ہیں کیونکہ ان کے ایتھکس کی بہت زیادہ کمی ہے. اب طالبان بھی اسی کے ریپرزنٹیٹو ہیں. ان کا بڑا نیرو ویژن ہے دنیا کا, اور اسی نیرو ویژن کی وجہ سے یہ مار کھاتے ہیں اور یہاں پہ بار بار لڑائیاں ہوتی ہیں. اب اگر سوچنے کی بات ہے کہ افغانستان کے اندر جو پرابلم ہے اس پرابلم کا حل کیا بارڈر کلوزر سے ہو جائے گا؟ بارڈر بند کر کے نقصان جو ہے وہ پاکستان کو زیادہ ہوگا یا افغانستان کو زیادہ ہوگا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پاکستان اپنے بارڈر کھول کے سارے افغان شہریوں کو آؤ ہمارے آگے گلے لگ جاؤ, کیونکہ جب آپ پاکستان کو وہاں بیٹھ کے جو ہے برا بلا کہتے ہیں تو پاکستان کو اپنا رول اینڈ ریگولیشن تو بنانے ہیں. دنیا سے وہ ویسے کٹے ہوئے ہیں. ایک ملک ہے جو ان کو سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہے. اناج کے آپ پاکستان میں جو آپ ڈالر کی قیمت ہوتی جاتے دیکھ رہی ہیں, جس طرح آپ کی انفلیشن ہو رہی ہے, گھی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اناج کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, وہ افغان سمگلنگ کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں. وہ افغانستان کے اندر کا امپیکٹ ہے جو آپ کے اوپر, ہمارے پاکستان کے لوگوں کے اوپر ٹرانسفر ہو رہا ہے. اور یہ تمام چیزیں کر کے ان کو یہ پتہ نہیں کہ اپنا کتنا نقصان کرتے ہیں. پاکستان سے جاتی ہے فوڈ کی, وہاں آلریڈی شارٹیج ہے. ہیومنٹیرین ایڈ کے طور پہ روزانہ آپ سوشل سیکیورٹی بھی اور آپ کے فلنتھراپسٹ بھی جو ہے وہ اناج اور باقی چیزیں ان کے حوالے کر رہے ہیں. تو اس کو ایک نہایت ہی بے وقوفانہ, نہایت ہی اسٹوپڈ قسم کا ڈیسیژن ہے جو ان کے صرف اور صرف ان کے ٹنل ویژن کی وجہ سے آتا ہے, ان کے نیرو ویژن کی وجہ سے آتا ہے. اور یہی لوگ بات کر رہے تھے کہ وہ آ تو گئے ہیں, حکومتوں کو کس طرح چلائیں گے, پر آج انہوں نے اس چیز کا بارہا مظاہرہ کر رہے ہیں. سر آپ کی بات سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ پرانی اپنی روش پہ طالبان واپس آ سکتے ہیں. جو ہماری طرف سے جو امیدیں لگائی جا رہی تھیں یا وزیر خارجہ جس طرح کے بیانات دے رہے تھے کہ یہ وہ والے طالبان نہیں ہیں, تو وہ سب بیکار ہے سر. بالکل یہ وہ والے طالبان تو انہوں نے پروو نہیں کیا کہ وہ ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی سوشل ایکسیپٹیبلٹی بڑھانے کی کوشش کی. بہت سارے انٹرویوز دیے, بہت ساری پولیٹیکل منورز کی. پاکستان کو چھوڑا کیا, لیکن میں آپ سے جو کمپیریزن میں ذکر کروں کہ افغانی جو ہے بنیادی طور پہ احسان فراموش قوم ہے, یہ یاد رکھیے گا. وہ اسی کو ڈچ کرتے ہیں جو ان کے اوپر احسان کرتا ہے. اور آج یہ اگر چیزیں افغانی کی طالبان کریں گے تو وہ اس چیز کو مہر لگا دیں گے. سپورٹ کیا ہے, لیکن پرانے دور میں بھی جب پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا تھا, ایک پاکستان سر سب سارے تو ایسے نہیں ہوتے سر. حکومت کی بات تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن قوم کو ایسا کہہ دینا سر.
सॉरी मैं अफगान अवाम की बात नहीं कर रहा, ठीक, मैं ठीक। तालिबान के पुराने रवैये की बात कर रहा हूँ कि उस रवैये में जो हुकूमत थी उसने बावजूद इसके, देखिए ना अशरफ गनी की हुकूमत थी, उन्होंने क्या किया जब अपना हामिद करजई की हुकूमत थी उसने क्या किया। अवाम तो सारे सिंपल होते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये जो वहां से जो अफगानी जो एक तरह से अशरफ गनी और इस किस्म के जो लोग आए थे जो अफगानी थे ना, उन्होंने आपके ऊपर इंडिया के साथ क्या क्या इल्जाम लगाए, बावजूद इसके कि पाकिस्तान बारहा उनको सपोर्ट करता रहा, पाकिस्तान बारहा चल के उनके पास जाता रहा। तो ये जो चीजें होती है ना, ये कॉन्डक्ट को, ये मैं उनके गवर्नमेंट का जो कॉन्डक्ट है उसको कह रहा हूँ आपको। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त भी नाज़रीन ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।